बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू की जो न्यू बुक है पीटीबी की, उसका सबक नंबर 2 है हमारा, जो कि नात है। जैसा कि हम जानते हैं, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की तारीफ़ की गई हो। हमारे इस नात को जो लिखने वाले हैं, शायर जो हैं, वो हैं माहिरुल कादरी। उनका शुमार जो है वो उर्दू के मशहूर शुरा में होता है और नातगो की हैसियत से इनकी जो शनाख्त है वो बहुत नुमायाँ है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल तशरीह करेंगे, अशार के मुश्किल अल्फाज के मायने भी समझेंगे और जो इसमें सनतें पाई जाती हैं, फ़नी और शायरी मुहासन हैं, उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहला शेर है हमारा, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। अब हम इस शेर के मुश्किल अल्फाज के मायने को देखते हैं। रसूल कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाला, अल्लाह का भेजा हुआ नबी। मुज्तबा यानी कि चुना हुआ, मुंतखब किया गया। मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम, और मुस्तफ़ा का मतलब है बरगुज़ीदा या मुंतखब किया हुआ। मफ़हूम है इस शेर का कि शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान बयान करते हुए कहता है कि आपको रसूल मुज्तबा कहें या मोहम्मद मुस्तफ़ा कहें, यानी कि नाम ही आपके इतने बुजुर्गी वाले हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि आपका जो मुकाम व मर्तबा है वो अल्लाह ताला के बाद सबसे बुलंद है। और जो इसमें सनतें पाई जाती हैं, सनत तलमी है। रसूल मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात की तरफ इशारा है। और सनद मिलातुन नज़ीर जो है, रसूल, मोहम्मद, मुस्तफ़ा, सब अल्फाज एक ही शख्सियत से मुतल्लिक हैं। हुस्न अकीदत जो है कि शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। फ़नी मुहासन की बात करें, सादा और पुरअसर अंदाज़े बयान है। नातिया शायरी का खूबसूरत नमूना है। अकीदत और मोहब्बत का भरपूर इजहार है। अल्फाज में रवानी और मौसीकियत पाई जाती है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। माहिरुल कादरी एक बेहतरीन नसरनिगार और क्लासिकी तर्ज के शायर के तौर पर जाने जाते हैं। माहिरुल कादरी का शुमार उर्दू के नामवर शोरा में होता है। नात गो की हैसियत से उनकी नुमायाँ शनाख्त है। माहिरुल कादरी का ये शेर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान को बयान करने का एक खूबसूरत ज़रिया है। इस शेर में माहिरुल कादरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद तरीन हैसियत को उजागर करते हैं, कि इसको नुमायाँ करते हैं। रसूल मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा दोनों अलक़ाबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज़ाज़ में इस्तेमाल हुए हैं, जो आपकी मुंतखब व बरगुज़ीदा शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं। मुज्तबा का मतलब है कि वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपनी हदायत का पैगाम देने के लिए मुंतखब किया, और मुस्तफ़ा का मतलब है कि वो शख्स जिसे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत और रज़ा के लिए पसंद किया। माहिरुल कादरी यहाँ ये बता रहे हैं कि अल्लाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे बड़ी और बेनज़ीर शख्सियत है। ऐसी शख्सियत जिसकी कोई नज़ीर या मिसाल नहीं मिलती, जिसका कोई मुकाबला नहीं। खुदा के बाद बस वो है से मुराद ये है कि अल्लाह के बाद किसी भी शख्स की असमत और मुकाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांद की तरह नहीं हो सकता। शायर का ये कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इतनी अजीम है कि आपके बाद किसी और की अहमियत नहीं रहती, क्योंकि आपकी नबूवत ने इंसानियत की रहनुमाई का दरवाज़ा खोला है। बेकौल शाह अब्दुल हक मुहद्दिस थेलवी रहमतुल्लाह अलैह या साहिबुल जमाल व या
و یا سید البشر کہ اے صاحب جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور اے انسانوں کے سید البشر کہ انسانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے رخ انور سے چاند چمک اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ثنا کا حق ادا کرنا کہ آپ کی بزرگی یا پاکی بیان کرنا، آپ کی حمد و ثنا کرنا، آپ کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں۔ قصہ مختصر کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم شارٹ ورڈز میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد یا خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی بزرگ ہیں۔ شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت کا کوئی اور لفظ یا وصف بیان کرنے سے قاصر ہے کہ اتنی زیادہ تعریف اس چھوٹے سے شعر میں آ گئی ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا۔ اس نے قصہ مختصر یعنی کہ ان شارٹ یہ کہہ کے بات کو وائنڈ اپ کر دیا ہے کہ اللہ کے بعد بس وہ ہیں، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے بعد کوئی اور شخصیت ان کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ شعر ان الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے کہ ان کا مقام غیر متنازع ہے، کہ اس میں کوئی متنازع نہیں پایا جاتا، اور ان کی شخصیت اللہ کے بعد سب سے بلند اور عظیم ہے۔ یہ نعتیہ شعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ ان کا ذکر کرتے وقت تمام الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کا مقام اتنا بلند اور عظیم مانتے ہیں کہ ان کے بعد کسی کی شخصیت کا ذکر محض ایک معمولی بات نظر آتی ہے۔ تو شعر نمبر 2 ہے، شریعت کا ہے یہ اصرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں، شریعت کہتے ہیں اسلامی قانون یا دین کے احکام کو، اصرار مطلب کہ زور دینا، تاکید کرنا، ختم الانبیاء تمام نبیوں کے آخری نبی، تقاضا مطالبہ یا ضرورت، محبوب خدا اللہ کا پیارا۔ شاعر کہتا ہے کہ شریعت اس بات پر زور دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ختم الانبیاء کہا جائے کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، جبکہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کو محبوب خدا کہا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ سب سے پیارے نبی ہیں۔ اور سندیں جو اس میں پائی جاتی ہیں، سند تضاد ہے، شریعت اور محبت کے 2 مختلف پہلوؤں کا ذکر ہے۔ سند میرات النظیر ہے، شریعت ختم الانبیاء محبوب خدا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق ہیں۔ حسن عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ فنی محاسن وہی ہیں کہ سادہ اور مؤثر انداز ہے، نعتیہ شاعری کا خوبصورت نمونہ ہے، عقیدت و محبت کے جذبات کی ترجمانی ہے، الفاظ میں روانی اور دلکشی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ماہر القادری ایک بہترین نثر نگار اور کلاسیکی طرز کے شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ماہر القادری کا شمار اردو کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ نعت گو کی حیثیت سے ان کی حیثیت جو ہے وہ شناخت جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ ماہر القادری کا یہ شعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ شریعت کا یہ اصرار ہے کہ شریعت کا یہ ماننا ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، کہ اسلامی شریعت میں یہ بات بلا شک و شبہ تسلیم کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔
اس اصرار کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ بات ایمان کا حصہ ہونا ضروری ہے کہ کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا۔ شریعت اسلامیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر جو ہے عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت محمد آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جن کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ آپ کی نبوت نے انبیاء کا سلسلہ مکمل کیا اور آپ کے ذریعے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا۔ دوسری طرف محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے میں ماہر القادری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حقیقی تقاضا یہی ہے کہ آپ کو محبوب خدا کے طور پر پکارا جائے، یعنی کہ سب سے زیادہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس بات میں مضمر ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے یا جڑی ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ محبوب خدا کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور ان کے اللہ کے ساتھ خاص تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ بے قول شاعر سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غائطوں کی غائط اولا تم ہی تو ہو، یعنی کہ اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلا، اول سے۔ شعر میں ماہر القادری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک اہم بات کو اجاگر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام صرف نبوت میں ہی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی سب سے بلند ہے۔ شریعت کا اصرار اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف آخری نبی کے طور پر تسلیم کیا جائے بلکہ اللہ کے محبوب ترین بندے کے طور پر بھی آپ کی عزت کی جائے۔ یہ شعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام بلند و عالی کو، آپ کے ساتھ محبت کی حقیقت کو بیان کرتا ہے جو ایک مسلمان کے ایمان کا لازمی جزو ہے، یعنی کہ لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 3، تیسرا شعر ہے ہمارا، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپائے گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ذکر مطلب کہ یاد کرنا یا تذکرہ ہونا، تذکرہ کرنا۔ سراپائے گوش پورا جسم جو ہے وہ کان بن جانا، سراپائے گوش ہو جائے کہ پورا جسم کان بن جائے، یعنی کہ توجہ سے سننا۔ مرحبا خوش آمدید یا خوشی کا اظہار۔ صلی اللہ درود و سلام بھیجنا نبی کریم پر۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو پوری دنیا خاموش ہو کر احترام سے سننے لگے، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو لوگ محبت اور عقیدت سے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ صنعتیں جو اس میں پائی جاتی ہیں، صنعت مبالغہ ہے کہ پوری دنیا کا سراپائے گوش ہونا زیادہ اثر پیدا کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ صنعت مبالغہ ہے۔ اور حسن تعلیل ہے کہ ذکر نبی کو ایسا مقام دینا کہ سب احترام سے سنیں۔ اور صنعت میرات النظیر جو ہے، ذکر، نام، مرحبا، صلی اللہ سب عقیدت کے اظہار سے متعلق الفاظ ہیں۔ اور فنی محسن جو ہے کہ نعتیہ انداز کی خوبصورت مثال ہے، عقیدت و احترام کا پر اثر اظہار ہے، سادہ اور روانی سے بھرپور زبان ہے، جذباتی اور دل کو چھو لینے والا خیال ہے۔ تشریح ہے اس شعر کی کہ ماہر القادری ایک بہترین نثر نگار اور کلاسیکی طرز کے شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔
ماہر القادری کا شمار دنیا کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ نعت گو کی حیثیت سے ان کی نمایاں شناخت ہے۔ ماہر القادری کا یہ شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کی تعظیم و توقیر یعنی کہ عزت و عقیدت کے حوالے سے ایک منفرد یعنی کہ ایک الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر یہاں یہ پیغام دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر کسی عام شخصیت کا ذکر نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی کا ذکر ہے جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا اور جن کی ذات سے دنیا میں ہدایت کا نور پھیلا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر ہو تو دنیا سراپائے گوش یعنی مکمل طور پر ہماتن متوجہ یا ہماتن گوش ہو جانا چاہیے۔ سراپا گوش کا مطلب ہے کہ پورا جسم کان بن جائے، یعنی مکمل توجہ کے ساتھ خاموشی اور ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ جیسے سننے سے متعلق جیسے ہم کہتے ہیں کہ لسن ٹو می، کہ مجھے سنو یا میری بات سنو، تو ہیئر کا مطلب بھی سننا ہی ہوتا ہے اور لسن کا بھی۔ لسن کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے سننا۔ ہیئر کا جو تعلق ہے، جیسے ہم باہر جاتے ہیں، کسی بچے کے رونے کی آواز، کسی جانور کے بولنے کی آواز، مختلف قسم کی آوازوں کو ہم سنتے ہیں، لیکن جو لسننگ ہے اس میں بھی اٹینٹیو ہم توجہ سے سنتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان میں جو بھی بات کی جائے اسے مکمل احترام اور ادب کے ساتھ سنا جائے، کیونکہ ان کا ذکر کرنا در حقیقت ایمان کا تقاضا اور ایک سعادت کی بات ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام لیا جائے تو فوراً مرحبا صلی علی یعنی کہ درود بھیجنا چاہیے، اور ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم پر درود و سلام بھیجو۔ ہمیں اس میں ایک عملی نصیحت دی گئی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام سنیں فوراً درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ بے قول حفیظ جلندری، جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ لکھا ہے کہ زباں پہ اے خوشا صلی علی، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امین لے کر سلام آیا۔ یہ شعر ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کی تعظیم کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر ایک روحانی عمل ہے جو قلب کو سکون بخشتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے اور روح کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ شعر دراصل ایک عملی نصیحت بھی دیتا ہے کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر ہمیشہ عقیدت، محبت اور ادب کے ساتھ کرے۔ درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ درود و سلام بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ شعر نمبر 4 ہے، میرے سرکار کہ نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ اب ہم اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ سرکار مطلب کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، نقش قدم قدموں کے نشان یا طریقہ، شمع ہدایت ہدایت کا چراغ یا ہدایت کی روشنی، منزل مقصد مقام، مغفرت بخشش گناہوں کی معافی، اور راستہ طریقہ یا ذریعہ۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نقش قدم اور آپ کی تعلیمات لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں، اور جو شخص آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ سندوں کی اگر بات کریں تو سند استعارہ ہے کہ شمع ہدایت ہدایت اور رہنمائی کے لیے استعارہ ہے۔ سند مرات النظیر ہے، نقش قدم، شمع، ہدایت، منزل، راستہ سب سفر اور رہنمائی سے متعلق الفاظ ہیں۔ حسن عقیدت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا
کا اظہار ہے۔ فن محاسن کی بات کریں تو خوبصورت اور بامعنی الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ نعتیہ شعری کا عمدہ نمونہ ہے، عقیدت و محبت کے جذبات کی ترجمانی ہے، سادہ، دلنشیں اور مؤثر انداز بیان ہے۔ تشریح کرتے ہیں اس شعر کی کہ ماہر القادری کا یہ خوبصورت نعتیہ شعر عقیدت و احترام کا بھرپور اظہار ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع مطلب کہ اطاعت کو، ان کی بات ماننے کو ہدایت اور مغفرت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کو شمع ہدایت کی روشنی قرار دیتے ہیں۔ نقش قدم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، ان کی تعلیمات اور ان کا طرز حیات ہے، مطلب کہ سنت بھی ہے اور حدیث بھی، سب کچھ اس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ شمع ہدایت ایک خوبصورت استعارہ ہے جو روشنی اور رہنمائی کی علامت ہے۔ جیسے اندھیرے میں جلتی ہوئی شمع راستہ دکھاتی ہے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دنیا کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے جاتی ہیں۔ بے قول شاعر حفیظ جلندری، محمد جان عالم، فخر عالم، ہادی اکرم، امام الانبیاء، خیر البشر، پیغمبر اعظم، یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی کہ ہر دور کا انسان، یہ نہیں کہ وہ 15ویں صدی کا ہو یا وہ آگے کا ہو یا پیچھے کا ہو، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور مشعل راہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ان کے فرمودات، ان کی سنت، یعنی کہ جو انہوں نے بتایا، جو بیان کیا، جو انہوں نے کر کے دکھایا، اور ان کے اعمال قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ شاعر مزید وضاحت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی، یعنی کہ اطاعت ہی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی اصل میں مغفرت کا راستہ، یعنی کہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یعنی جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا وہ کامیابی اور نجات کی راہ پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا ہی مغفرت اور جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ یہ شعر در حقیقت ایک حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے لیے سب سے محفوظ اور روشن جو راستہ ہے وہ صرف کیا ہے؟ اتباع رسول ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، جس سے کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ یہ شعر ہمیں اس طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کے اخلاق کو اپنانا ہوگا اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ یہی وہ حقیقی راستہ ہے جو بندے کو اللہ کی مغفرت اور رضا کے قریب لے جاتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ نبوت مطلب کہ پیغمبری، دائرہ ہلکا یا گہراؤ، جیسے گھیرا ہوتا ہے اس طرح سے ہلکا، نور یعنی کہ روشنی، وحدت ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کی یکتائی، ابتدا آغاز، انتہا اختتام۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے نور کا کامل مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایسی جامعہ اور مکمل ہیں کہ انہیں ہدایت کے سفر کی ابتدا اور انتہا یعنی کہ دونوں کہا جا سکتا ہے۔
یہ جو انسانیت کے لیے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ سنتیں ہیں، سنت استعارہ ہے، دائرہ نبوت کی جامعیت اور کمال کے لیے استعارہ ہے۔ سنت تضاد ہے، ابتدا اور انتہا جو ہیں وہ متضاد الفاظ ہیں۔ اور سنت میراث النظیر، دائرہ، ابتدا، انتہا سب ایک ہی معنوی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فنی محاسن جو ہیں پر اثر اور بلیغ انداز سے بیان ہے، گہرے مذہبی اور فکری مضامین پائے جاتے ہیں، الفاظ میں روانی اور حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت کا خوبصورت اظہار ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر جو ہیں ماہر القادری، ان کے اس نعتیہ شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کے مقام اور ان کی عظمت کو انتہائی خوبصورت انداز میں یا انتہائی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت نور وحدت کے دائرے کی مانند ہے۔ یہاں نور وحدت جو ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی روشنی ہے جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ دائرہ ایک ایسی شکل ہے جس کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اس کی ایک واضح مثال ہے میرے مائنڈ میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ جس طرح فلک جو ہے اس کا مطلب بھی دائرہ ہی ہے۔ جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں چورس یا مستطیل نظر نہیں آتا، یہ گول نظر آتا ہے، اور تا حد نگاہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں یہ راؤنڈ ہی راؤنڈ نظر آتا ہے ہمیں، ایک دائرہ۔ تو اس کا مطلب بھی یہاں یہ ہے کہ اس کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں، یعنی یہ ایک مکمل اور ہماگیر حقیقت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت بھی ایک مکمل حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور اور وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کا دائرہ اس کائنات میں سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ جامع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کا دروازہ آپ پر مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ختم کیا اور آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ شاعر مزید وضاحت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت ہی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور ہر چیز کی انتہا بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایت ہی اصل میں کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ابتدا کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت ازل سے طے شدہ تھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مرحلے میں تھے۔ اسی طرح انتہا کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ یعنی جو آپ کی شریعت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی اور یہی انسانیت کے لیے کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ یہ شعر ہمیں اس حقیقت سے بھی روشناس کراتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کی روشنی یعنی کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر دور میں یکساں رہیں گی۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں انہی سے ہدایت حاصل کریں گے۔ ماہر القادری نے اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کو کائناتی حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ حقیقت بلا شبہ ہر مومن کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، غبار راہ طیبہ سرمائے چشمے بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔
مشکل الفاظ کے معنی: غبار مطلب کہتے ہیں گرد اور دھول کو، راہ طیبہ مدینہ منورہ کا راستہ، سرما آنکھوں میں لگائی جانے والی چیز، چشم بصیرت باطنی نگاہ، سمجھ بوجھ آنکھ، خاک کہتے ہیں مٹی کو یا دھول کو، شفا صحت بیماری سے نجات۔ مفہوم ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی راہ میں گرد بھی، جو دھول مٹی غبار ہے، وہ بھی اتنی بابرکت ہے کہ وہ بصیرت کی آنکھوں کا سرما بن جاتی ہے۔ مدینہ کی مٹی ایسی مقدس اور بابرکت ہے کہ اسے شفا دینے والی خاک کہا جا سکتا ہے۔ صنعتیں جو ہیں اس میں صنعت استعارہ ہے، سرمائے چشمے بصیرت ہدایت اور روحانی روشنی کے لیے استعارہ ہے، مبالغہ ہے کہ مدینہ کی خاک کو خاک شفا کہنا، صنعت میرات النظیر ہے، سرما چشم بصیرت سب دیکھنے اور بینائی سے متعلق الفاظ ہیں۔ فنی محاسن جو ہے عقیدت و محبت کا خوبصورت اظہار ہے، مؤثر اور دل نشیں انداز بیان ہے، الفاظ کی خوبصورتی اور روانی ہے، مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ماہر القادری کا یہ نعتیہ شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور مقام مدینہ کی عظمت و تقدس کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے انتہائی خوبصورت اور بلیغ انداز میں مدینہ طیبہ کی خاک کی برکتوں کو اجاگر کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کی خاک یعنی کہ غبار محض مٹی نہیں بلکہ اہل بصیرت کے لیے ایک ایسا خزانہ ہے جو ان کی آنکھوں کی بینائی کو جلا بخشتا ہے۔ یعنی چشم بصیرت سے مراد وہ آنکھیں ہیں جو حقیقت اور معرفت کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ دنیاوی آنکھیں محض صرف اور صرف ظاہر تک محدود ہوتی ہیں، لیکن باطن کی آنکھ جو ہے، اندر کی آنکھ جو ہے، جو بصیرت کہلاتی ہے، اسے حقیقتوں کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ مصرع میں مدینہ طیبہ کی خاک کی برکتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ یعنی کہ اچھی نیت کے ساتھ مدینہ منورہ کی خاک سے محبت رکھتا ہے، وہ حقیقت میں نور ہدایت اور فہم دین سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ عربی شاعری میں بھی سرما کو بینائی یعنی کہ آنکھوں کی جو نظر ہے، بینائی ہے، تیز کرنے کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں شاعر نے مدینہ کی خاک کو سرمائے چشم بصیرت کہہ کر یہ واضح کیا ہے کہ یہ خاک صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی بصیرت عطا کرنے والی بھی ہے۔ شاعر مزید فرماتے ہیں کہ یہی وہ خاک ہے جسے خاک شفا کہا جائے، یعنی کہ شفا دینے والی یا متبرک مٹی کہا جائے تو یہ کم نہیں ہوگا کہ وہ جو جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہاں شاعر دراصل مدینہ کی گلیوں کی خاک کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی شخص اس خاک سے محبت کرتا ہے اسے نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے۔ یہ ایک مشہور حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ کی مٹی کو ہمیشہ برکت والا سمجھا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی برکتوں کا تذکرہ آیا ہے، یعنی کہ ذکر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کسی بیمار کے لیے دعا فرماتے تو اس طرح کہتے، ترجمہ اس نام کے ساتھ یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، اس کے ساتھ ہم میں سے کسی کا لعاب لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے رب کی اجازت سے ہمارا مریض شفا یاب ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ کی مٹی اور وہاں کی برکتیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے تحت ہیں۔ بے قول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، خیرہ نہ کر سکا مجھے چلوا دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہر عاشق مدینہ کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر نے مدینہ کی خاک کو عام مٹی نہیں بلکہ ایک مقدس نعمت قرار دیا ہے جو انسان کی بصیرت کو روشن کرتی ہے اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا کرتی ہے۔
ماہر القادری اس شعر میں انتہائی محبت بھرے انداز میں مدینہ طیبہ کی خاک کی برکتوں کو اجاگر کیا ہے۔ اس شعر میں یعنی کہ یہ شعر جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے مدینہ کی گلیوں کی مٹی بھی کسی قیمتی خزانے سے کم نہیں۔ یہ نہ صرف ظاہری بلکہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ شعر نمبر 7 ہمارا آخری شعر ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمائے آب بقا کہیے۔ مشکل الفاظ کے ہم معنی کو دیکھتے ہیں۔ مدینہ مطلب کہ مدینہ منورہ، آنسو آنکھوں سے نکلنے والے قطرے۔ ماہر کا مطلب ہے یہ شاعر کا نام ہے ماہر القادری، تو اس نے اپنا نام استعمال کیا ہے نظم کے آخری شعر میں، نعت کے آخری شعر میں۔ چشمہ آب بقا، چشمہ مطلب چشمہ آب، آب بقا ہمیشہ رہنے والی زندگی کا پانی، حیات بخش پانی۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ شاعر کہتا ہے کہ جب اسے مدینہ منورہ کی یاد آتی ہے تو اس کی آنکھوں سے محبت اور عقیدت کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ آنسو اتنے قیمتی اور بابرکت ہیں کہ کوئی جاننے والا شخص انہیں آب بقا کے چشمے سے تشبیہ دے سکتا ہے۔ صنعتیں ہیں اس کی، صنعت تشبیہ پائی جاتی ہے کہ آنسوؤں کو چشمہ آب بقا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ صنعت مبالغہ ہے مدینہ کی محبت میں آنسوؤں کو آب بقا قرار دینا۔ حسن عقیدت ہے مدینہ منورہ سے گہری محبت اور عقیدت کا اظہار۔ فن محسن جو ہیں جذباتی اور دلنشیں انداز بیان ہے، عشق رسول اور محبت کا خوبصورت اظہار ہے، الفاظ کی سادگی اور روانی ہے اور بہترین تشبیہات کا استعمال ہوا ہے۔ تشریح کرتے ہیں اس شعر کی۔ ماہر القادری کا یہ شعر عشق مدینہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ایک حسین اظہار ہے۔ شاعر نے اپنے جذبات کی شدت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ مدینہ منورہ کی یاد آتے ہی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے جسے روکنا ممکن نہیں رہتا۔ شاعر نے جذباتی کیفیت کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی مدینہ طیبہ کی یاد دل میں آتی ہے تو آنکھیں بے اختیار اشک بار ہو جاتی ہیں کہ آنکھوں سے پانی بے اختیار آ جاتا ہے۔ یہ آنسو محض پانی کے قطرے نہیں بلکہ عشق و عقیدت کے موتی ہیں جو دل میں موجود سوز و گداز کی گواہی دیتے ہیں، کہ دل میں موجود درد کی گواہی دیتے ہیں۔ مدینہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ وہی شہر جس کی گلیوں، در و دیوار، ہوائیں اور فضائیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ڈوبے ہوئے دلوں کے لیے سرمایہ حیات ہیں، یعنی کہ زندگی کا سرمایہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دلوں میں مدینہ کی محبت ایک لازوال جذبہ ہے۔ جب وہ وہاں جانے سے قاصر ہوتے ہیں کہ نہیں جا سکتے یا مدینہ کی گلیوں کی یاد ان کے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں بے اختیار برسات کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ یہ آنسو دراصل محبت، عقیدت اور روحانی وابستگی کی علامت ہوتے ہیں۔ شاعر اپنے جذبات کو مزید وسعت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کو چشمہ آب بقا کہا جائے۔ یہاں چشمہ سے مراد ایک ایسا بہاؤ ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا، اور آب بقا سے مراد وہ پانی ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے اور جس میں زندگی اور روحانی تراوت ہوتی ہے۔ شاعر اپنی آنکھوں کو ایک ایسا چشمہ قرار دیتے ہیں جو مدینے کی محبت میں بہنے والے آنسوؤں سے ہمیشہ تر رہتی ہے۔ یہاں آب بقا کا ایک اور بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ بقا کا مطلب دوام اور ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے۔ شاعر کے نزدیک مدینہ کی محبت میں بہنے والے آنسو محض چند لمحوں کی کیفیات نہیں بلکہ ایک مسلسل اور دائمی یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی، دائم و قائم و دائم جیسے ہمیشہ رہنا، دائمی کیفیت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ شعر در حقیقت عاشقان مدینہ کے اس جذباتی تعلق
کا عکاس ہے یا جذبات کی عکاسی کرتا ہے جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھتے ہیں، یعنی کہ عقیدت اور محبت۔ مدینہ طیبہ کی محبت ان کے دل و جان میں بسی ہوتی ہے، اور جب بھی وہ اس کی جدائی یا وہاں نہ جا سکنے کے خیال میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے۔ یہ آنسو ان کی محبت، عقیدت اور جذبہ عشق کی دلیل ہوتے ہیں۔ بے قول شاعر: مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کوئی طیبہ کو جاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ماہر القادری کا یہ شعر عشق مدینہ کی وہ حسین تصویر ہے جو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بسا ہوا ایک انمول خزانہ ہے۔ مدینہ طیبہ کی یاد آتے ہی آنکھوں سے بہنے والے آنسو در حقیقت روحانی مسرت اور عقیدت کی علامت ہیں۔ شاعر نے انتہائی خوبصورتی سے ان آنسوؤں کو چشمہ آب بقا قرار دیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت مدینہ ایک دائمی اور لازوال، ایسا جس کو کوئی زوال نہ ہو، جس کو کوئی شکست نہ ہو، جذبہ ہے جو اہل ایمان کے دلوں میں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی تشریح جو کہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشق کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ گائز۔